बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गान तालिबान के वफ़द से एक अहम मुलाकात की, जिसमें अफ़गान अमल के हवाले से बातचीत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बेवजही का इजहार करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को अब अल्लाह ही वापस ला सकते हैं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शंस कबल अस वक्त हुए तो अदालत जाएंगे। इस समेत दिन भर की अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको भी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला ने इंतहाई दिलचस्प बयान दिया है, बेबसी का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब को अब अल्लाह ही वापस ला सकते हैं। क्या हुकूमत इतनी बेबस हो चुकी है? हर काम अल्लाह की मर्जी से ही होता है और अल्लाह ताला ही सब निज़ाम को चला रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर अल्लाह ताला ने ही सब कुछ करना है और अल्लाह ताला ही कर रहा है, तो फिर इतने सारे वज़रा और इतनी सारी अपोजिशन और इतने सारे अकाबरीन इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? हमारा भाई शहजाद अकबर क्या कर रहा है इतने अरसे से? अगर ये काम भी अल्लाह नहीं करने, पैसे भी अल्लाह ताला ही वापस लाएगा, माफिया को भी अल्लाह ताला ही पकड़ के जेलों में डालेगा, वही अल्लाह ताला की मंशा से होगा ना। तो फिर दूसरी बात, शेख साहब से तो एक ज़ाती ताल्लुक है, ज़ाती मोहब्बत है बड़ी पुरानी, और वो रहेगी इंशाल्लाह। शेख रशीद साहब जो हैं वो उम्रे पे जाएं। अच्छा, और वो एक बुकिंग करा लें टिकट की उम्रे के लिए, ठीक है, और उम्रे पे जाएं। हो सकता है, अब मैं थोड़ी सी बात करके आगे निकल जाऊंगा इस टॉपिक से। हो सकता है इनको वहां पे जिस चीज को ये लंदन में तलाश कर रहे हैं, हो सकता है वो इनको उम्रे के दौरान मिल जाए। कोई एक शख्स या कोई दो शख्सियात जिनको ये लंदन में ढूंढ रहे हैं अगले चंद दिनों में। अच्छा, टाइम बता दें। नहीं, बस इतनी बात अगले, बस मुझे इंटरप्ट करेंगे तो टेम्पो टूटेगा। मुझे बात कंप्लीट करने दें। वहां उनको मिल जाए जिन शख्सियात को ये ढूंढ रहे हैं, और फिर हो सकता है ये उनके साथी वापस आ जाए। बस इतनी बात। कौन सी शख्सियात हैं, क्या है, मैं बस यहां बात करके इसको इधर ही रोक देते हैं। भाई आगे के मुस्तकबिल में इसको हो सकता है डिस्कस करना पड़ जाए। दूसरी बात जो है, उधर सियासत पे और बाकी चीज़ों पे आते हैं, लेकिन एक दो बातें ज़ाती यहाँ पे मैं अपनी ज़ात के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। करने की इसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद है भी या शायद नहीं भी है, लेकिन मैं मुनासिब समझता हूँ यहाँ पे बात करना। वो बात यह है कि 2019 का जब आगाज़ हुआ और रियासत मदीना के एक जिंदान से एक शख्स जो है वो उसको बाहर लाया गया, और उस पर क्या कहते हैं वो जाली कंपनियों का एक मामला चल रहा था पीटीवी की। अब वो जाली कंपनियां उस शख्स की नहीं थी, ठीक है, अदालत में था, उसने फ़ायदा भी नहीं लिया था। अच्छा, उसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी नहीं किया था। 70-80 दिन उसको रखा था। उसके बाद ये हुआ कि अब वो कंपनियां किसकी थी? ये उसकी नहीं थी तो किसकी थी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिनकी थी, जिन्होंने बनाई थी, किसी ने तो बनाई थी ना, उसने नहीं बनाई, चले तो किसी ने तो बनाई थी ना। अब जिसने बनाई थी उसका नाम सामने लाना बड़ा मसला है, क्योंकि वो मीडिया की ऐसी शख्सियत है जो सुबह से शाम तक हुकूमत के माशाल्लाह वो पढ़ते हैं कसीदे। अब फंस गया ये केस के, अब क्या करें? वो केस अजीब फंसा हुआ है, न इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ, ना पैसे लिए, ना कंपनियां उसकी थी, तो किसी की तो थी ना। अब जिसकी थी वो चूंकि उसके आने से पहले बनी थी 8 महीने, तो बस उसको दबा दो। ये हो रहा है। एक तो ये किस्सा। दूसरी, मैं इसको बात ही क्यों छेड़ रहा हूं इस वक्त, उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद उस शख्सियत को तो आप छोड़ दें जिसका मैंने जिक्र किया, जाली कंपनी वाला, मैं अपनी बात करता हूं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं, मैं उसके बाद ये हुआ कि मैं कुछ दिनों के बाद मुझसे बाहर चला गया। उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि जो डॉक्टर्स बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि जो कलीग्स हैं उन्होंने कहा कि हम आके यहाँ आ जाओ और हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने उस वक्त तक जीएनएन ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं मुझसे बाहर चला गया
اور میں اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ایک جگہ پہ اپنی ٹریٹمنٹ لی, دوسری جگہ پہ اس کے بعد جب میں تھوڑا سا ظاہر ہے لوگ انٹریکٹ کر رہے تھے مختلف جگہوں پہ, میں نے اپنا دوبارہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ چھوٹا موٹا آدمی انوالو ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک پروگرام چل رہا ہے, ایک پروگرام چل رہا تھا اور چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے, اور وہ اس میں میری گزارش ہوگی ڈاکٹر معید یوسف صاحب سے, وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایک واشنگٹن ڈی سی میں رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان معاملات, تو اس کے اوپر باقی شخصیات نہ بولیں تو بہتر ہے. معید یوسف صاحب کے لیے یہ میں سیگمنٹ یہ ان کو صرف گزارش کر رہا ہوں, یہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو وہ سمجھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ اٹلانٹک کونسل اور یورپی یونین, ان کا ایک اٹلانٹک کونسل ایک بڑا تھنک ٹینک امریکہ میں, دنیا کے بڑے تھنک ٹینک میں سے ایک ہے, تو ان کا ایک پروجیکٹ یورپی یونین کے ساتھ چل رہا تھا, اور وہ اپنا ایک ڈس انفو ویک منا رہے تھے, ڈس انفو ویک, اور وہ ان کا چلتا رہا مارچ میں, مارچ 2019. اچھا, وہ ڈس انفو ویک, اچھا وہ ختم ہو گیا, ان کا پروجیکٹ ڈس انفو کا پہلے بھی چل رہا تھا, ابھی بھی چل رہا ہے, اس وقت بھی چل رہا ہے, لیکن وہ بنیادی طور پہ رشیا, چائنا کس طرح سے ہیکنگ کے اندر انوالو ہے یورپ میں, اور جہاں پر امریکہ کے الائیز ہیں, امریکہ کے انٹرسٹ ہیں. اس کے علاوہ میں ان تھنک ٹینکس میں بھی انوالو ہوں جو تھنک ٹینکس رشیا سے منسلک ہیں یا چائنا سے منسلک ہیں, وہ امریکن تھریٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ کا سائبر کس طرح سے ہو رہا ہے یا, تو یہ چونکہ اس کا اچھا یہ اس کا کوئی تعلق نہ حکومت پاکستان سے, یہ میرا ایک ذاتی معاملہ تھا, نہ اس کا کوئی تعلق ہے حکومت پاکستان سے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو یہ ایتھنز میں ادھر ادھر کئی سارے شہروں میں تھا, برسلز میں ان کا جو تھا وہ ایک مین اس لیے تھا, ایک تو برسلز یورپی یونین کی وجہ سے, اور دوسرا جو برسلز ہے وہ یہ کہ وہاں پہ پھر ہم کنکلوڈ کر رہے تھے اس کو, ان سارے سیشن کو, مختلف جگہوں پہ گئے مختلف. جب برسلز میں ہوا تو برسلز کے اندر وہاں پہ یہ ہوا کہ جو اس کی پھر میں نے اس زمانے میں تصویریں بھی اس کی ٹویٹ کی. اچھا, مجھے بتانے کی ضرورت یہ پڑ رہی ہے کہ اب اس میں بہت سارے لوگ کود گئے ہیں. یہ ٹویٹر کس تاریخ کا ہے؟ یہ 2019, ہاں 2019 کا ہے, اور یہ ٹویٹ ہے میرے خیال سے 7 مارچ 2019 کو میں نے وہاں سے یہ ٹویٹ کیے, ٹھیک ہے نا. بیسٹ وشز فرام برسلز ڈس انفو ویک. یہ جو ڈس انفو لیب کا چکر چل رہا ہے نا اتنے دنوں سے, یہ حلوے مانڈے کھا رہے ہیں بہت سے لوگ, پتہ نہیں کوئی کارنامہ دکھایا ہے, وہ انڈیا کا ڈیٹا آ گیا اور یہ آ گیا. ان کا کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چیز سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے میں نے ٹویٹ کیا, پاک انڈیا کانفلکٹ آن سوشل میڈیا از امنگ دا ادر میجر ایشوز وچ brought both nuclear countries on brink of war, discussions at Brussels, ڈس انفو ویک. اچھا, اب یہ وہاں کی گیدرنگ ہے, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ انڈیا سے بھی شخصیات ہیں, پاکستان سے میں ہوں انڈیا, تو وہاں پر یہ بات چلا, معاملہ چلا. اب میں اس کی ڈیٹیلز بھی نہیں چاہوں گا, ٹھیک ہے. چیتھم ہاؤس رولز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, جو بات اندر ہوئی. اس کے بعد پھر برسلز میں جو امریکن ایمبیسی ہے, یہ ان کا ٹویٹ ہے, اف یو ڈونٹ رائز ٹو چیلنج اینڈ کنفرنٹ ڈس انفارمیشن اینڈ ملائن انفلوئنس wherever it exists, we are doing a disservice to our citizens and the long-term health of our democratic societies. یہ ایمبیسیڈر جو انہوں نے اپنے گھر پہ, اپنی رہائش گاہ پہ شام کو ڈنر رکھا, اور اس میں یو ایس ایمبیسی میں رکھا گیا. یہ یورپ کا نہیں ہے, یہ یو ایس ایمبیسی, اب اس میں امریکہ آ گیا, پہلے ای یو کا تھا. تو گھر پہ جو گیدرنگ تھی اس میں یہ غالباً میں ہی لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں یہ جو فنکشن ہوا, اس میں ساؤتھ ایشیا سے غالباً میں ہی تھا, اور اس میں پھر یہ ہوا کہ اس میں نیٹو کے لوگ بھی تھے. اس میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ نیٹو کے جو وہاں پہ موجود ہیں, یہ نیٹو کا آپ کو فلیگ نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی آپ کو امریکن ایمبیسیڈر کی, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ دعوت دی. اچھا, اب اس پوری کانفرنس کے دوران ابھی آ گئے انڈین کرونیکلز. زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر اس کو ہٹا دیں, انڈین کرونیکلز کو ہم دکھا دیں تو انڈین کرونیکلز 2019 کے ہیں, ٹھیک ہے. ٹائٹل پہ دکھا کے نکل جاتے ہیں تو بہت ساری بحث ہو گئی, تو یہ 2019 کے ہیں. اچھا, اب اس کا کوئی, میں نے آپ سے کہا نا, یہ نہ کسی کو پتا ہے, نہ کسی کو اس کا علم ہے کیا ہوا کیا, نہ کسی نے پوچھا,
مطلب یہاں تو گول گپے بٹ رہے تھے نا، جو بھی بٹ رہے ہیں تو وہ بھی بٹ رہے تھے 2019 میں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا یہ ایک ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں میں ہوں. اچھا وہاں پر یہ بہ چھڑ گئی، میں نے وہاں پہ یہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد یہاں ٹوٹل ٹھن پروگرام، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں کیا نہیں ہے، کوئی سب ستو پہ کے سوئے ہوئے سارے. اس کے بعد جناب کیا ہوا، یہ 2019 جو ہے وہ میں یہ سارا چلتا رہا معاملہ. وہاں پر بہت سارے آرگومنٹس ہوئے. چیتم ہاؤس رولز تو آپ بات یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. وہاں سے بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے، پاکستان کا ڈسکس ہوا، چائنا، رشیا، آگے پیچھے، دماغ خرابی، جیسے کانفرنسز میں ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ لنچ پہ بیٹھتے ہیں، بریک سے بیٹھتے ہیں، آگے پیچھے، یہ بہت. اچھا سائبر پہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہوں، سائبر سیکورٹی. تو وہاں پر انہوں نے بلایا اور وہاں پر یہ بحث ہوئی. اور وہاں پر جو بحث ہوئی بنیادی طور پہ چائنا، رشیا، باقی ملکوں کو آگے پیچھے وہ سارا دیکھ رہے تھے. تو درمیان میں کہیں سے انڈیا اسپانسرڈ بھی آ گیا. ہو سکتا ہے پاکستان اسپانسرڈ بھی آ جائے کمنگ ڈیز میں. آپ سے کہنا ہے اس کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ باہر کا ایونٹ ہے. مطلب یہاں پر اس کو عجیب انداز میں یہ کر دیا، یوں ہو گیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کسی کو کچھ نہیں، کخ نہیں پتا تھا. یہ 2019 کی رپورٹ ہے اور یہ اس وقت کی رپورٹ ہے جب یہاں پر یہ جعلی کمپنیوں میں، اور وہاں پر لوگ حیران ہو کے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. اور میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ یہاں پہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ جعلی کمپنی آپ نے 70,000 روپے دینے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار روپے دینے، اور وہاں پر لوگ کس طرح بات کریں. تو میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر یہ مستقل چلتا رہا سلسلہ. ٹھیک ہے، میں واپس آیا، میں دوبارہ گیا، پھر ایک دو دفعہ انہوں نے بلایا، ایک دفعہ میں خود جو تھا وہ مختلف جگہوں پہ تھا. ان کے گروپس کام کر رہے ہیں، پھر وہ کرتے کرتے پھر یہ ڈیلے ہو گئی. پھر یہ آگے اس کو لے کر آئے. تو اس سال وہ چونکہ اس کو پلان تھا کسی اور انداز میں کرنے کا، اس کے مختلف رپورٹس آئیں گی کمنگ ڈیز میں. میں اس یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا. وہ چائنا، رشیا اور ملکوں کے کیا چل رہے ہیں سلسلے، اس میں مڈل ایسٹ سے کیا ہو رہا ہے، یہ بہت لمبا ایک پروجیکٹ ہے. اس کا ایک حصہ آیا ہے سامنے جو کہ انڈیا کرونیکلز ہے، اور جو آنکھیں کھولتا ہے سب کی کہ انڈیا کے اندر انڈیا نے کس طرح سے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس میں چونکہ اس کے میں انڈینز بھی انوالو ہیں اور وہ تھے اس وقت بھی، تو یقیناً آنے والے دنوں میں کہیں اس کی مختلف رپورٹ سامنے آ سکتی ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کرتا یہاں پہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کیا، بالکل بھی کوئی خود نمائی کا وہ نہیں ہے، لیکن کہ عنصر آنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، ایسی بات ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ بہت زیادہ اس کو اٹھا دیا ہماری حکومت نے اچانک، کہ جیسے کوئی ان کا کام ہوا ہے ان کی طرف سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، وہ پروجیکٹ کیا ہے، کب سے چل رہا ہے، کون اس میں ہے پاکستان، کچھ نہیں پتا، بولے جا رہے ہیں یہ انڈیا نے یہ کر دیا، انڈیا نے وہ کر دیا، لگے ہوئے سارے کے سارے جو کارنامہ دکھایا ہے کوئی بہت بڑا. اچھا یہ ٹویٹ چونکہ وہاں پر پاک انڈیا کانفلکٹ کا ہے کہ ڈسکس ہوا وہاں پہ، تو کس نے ڈسکس کیا؟ ڈسکس کس نے کیا؟ نہیں ایک منٹ ان سے پوچھیں نا. ان کے ایمبیسڈر تھے، ان کے لوگ تھے سارے، عجیب لوگ ہیں، عجیب مخلوق ہیں، یعنی عجیب و غریب. چلتے چلتے ان کو کارنامہ دکھایا بڑا بڑا، فارن آفس نے دکھایا. ارے آپ کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے یار. اچھا ان کو پتہ ہے، مگر پریشانی یار نام کیسے، نام ڈاکٹر سید، اچھا نام لے کے نہیں پرابلم. مطلب رات چلتے کوئی چیز مل جائے گی نا، اس کو بٹھا کے منہ میں ڈال لیں گے اپنے، ہم نے کیا بڑا توپ دکھائی ہے، بہت بڑی توپ چلا. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. میں کچھ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لفظ تو سخت بنتا ہے اس وقت، لیکن میں حیران ہوں یہ کیا تماشا پچھلے ہفتے 10 دن 12 دن سے لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا اسی لیے میں نے محیط یوسف کا نام لیا کہ محیط یوسف کو کم سے کم اس بات کا یہ نہیں کہ اس کو اتنا تو بتائیں کہ ڈیسنٹ وہ لیب کیا ہے. یہ محیط یوسف کو نہیں پتا، وہ یادداشت کھو گئی پاکستان کے. عجیب لوگ ہیں یہ. اچھا اب آپ آ جائیں ذرا دوسرے جو معاملات چل رہے ہیں. میکرون جو ہیں، کتنی دیر میں 2-4 منٹ اور لے کے پھر. اچھا فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، ان کو دوسرا دن ہے آج، اور کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ آئسولیشن میں گئے ایک ہفتے کے لیے. آج ان کو سمٹمز آ گئے. پہلے تو کووڈ پازیٹیو تھے، آج ان کو بخار بھی ان کا بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو کھانسی اور باقی سمٹمز بھی ان کو آ گئے. اچھا نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو تندرستی دے.
میں نے آج انشور کیا اس چیز کو، ایمبیسی نہیں، انشور کیا کہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان کے آفس تک پہنچ جائے، باقی بندے نے دیکھنا ہے نہیں دیکھنا وہ تو اس کی مرضی. میں نے کوشش کی کہ وہاں تک نیک خواہشات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلش میں کتابیں، کیونکہ فرانس میں بڑا کام ہوا ہے اس پہ. پروفیسر حمید صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور بہت فرانس کے لوگ بڑے پیارے ہیں. یہ جو نفرتیں بیچنے والا بندہ ہے، اس کو میں نے کہا ذرا سیرت النبی پڑھو، اور سیرت النبی پڑھو اور دیکھو کہ جب مطلب وہ جو جس ذات کے بارے میں تم بات کرتے ہو یہاں پہ، یہ تم جیسے بیمار ذہن بات کرتے ہیں، اس پہ جو بدترین مخالف خاتون تھی جو کچرا پھینکتی تھی، اس کی طبیعت ایک دن خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کی طبیعت جا کے پوچھیں اس کو، وہ طبیعت آج کچرا نہیں کسی نے پھینکا، تو ذرا جا کے چیک کرو کہ اس کو پڑھو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کووڈ کا ہوتا ہے نا، عموماً یہ اس میں فلمیں لوگ نیٹفلکس وغیرہ نہیں دیکھتے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کسی وقت اچانک آئسولیشن میں تو اچانک طبیعت خراب ہو جائے، اچانک بخار ہو جائے، اچانک سانس اکھڑ جائے وینٹیلیٹر پہ، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا معافی تلافی کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو فون کر لیتے ہیں، کوئی غلطی ہوئی زندگی میں اس کو مانتے. میں نے کہا شاید اس بندے کو یہ بات ذہن میں اس کے آئے. 9/11 جب ہوا نا، تو 9/11 کے بعد ایک، آپ کو میں بتاؤں، امریکہ کے اندر ایک پروجیکٹ آیا، میں اس کو یہاں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، اس 9/11 کے فوراً بعد کے شوز میں ڈسکس بھی ہوا تھا. ایک پاگل بیمار ذہن کا آدمی تھا وہاں پہ، اس نے یہ بات میڈیا پہ کر دی، مین اسٹریم میڈیا پہ، کہ مسلمان تھے چونکہ 9/11 میں، تو ان کو مزہ چکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیوک مکہ کمپین چلی، نیوک مکہ، میں ڈیٹیل میں جائے بغیر. وہاں پر اسی کو پکڑ کے امریکنز نے، مسلمان دنیا میں تو جو ریئیکشن ہوا سو وہ، انہوں نے امریکنز نے پکڑ کے، نان مسلم نے اس کو پکڑ کے زبردست ادھر ہی کر دیا کہ دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ باقی جو بھی کچھ ہوا، جو اس کے بعد جو بھی کچھ اس جائے بغیر، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت رول سخت کیے، جو بھی زیادتیاں کی، سب کچھ پبلکلی. کسی بندے نے، کسی آفس ہولڈر نے ایسی بات نہیں کی. بش نے یا اوباما نے سب محتاط رہے. اچھا، اگر آپ نے حالیہ عرصے میں دیکھ لیں، بڑی بڑی سٹوریز نان مسلمز کی طرف سے آئیں، یہ آپ ابو غریب جیل ہو گیا، باقی سٹوریز ہو گئیں، ہیومن رائٹس کے والے سے زبردست لوگ ہیں نان مسلمز. مسلمانوں سے کئی تو اچھے ہیں، نکلتے ہیں ان معاملات میں، اکثر اچھے نکلتے ہیں. اور حالیہ برسوں میں اگر آپ نے بہترین مثال دیکھنی ہو کسی شخصیت کی، تو آپ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو دیکھیں، اس نے کیا کمال کیا، اور پوری دنیا اس کی مترف، مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی، سارے لوگ، کہ کس طرح ٹیکل کیا اس نے. اب جو بیمار ذہن بیٹھے ہیں نا، اچھا وہ بیمار ذہن بھی پبلکلی بڑے محتاط رہتے ہیں. جیسے یہ مودی بیٹھا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بیمار ذہن ہے، لیکن پبلکلی اس نے بھی ایک مسلمان کو ادھر بٹھایا ہوتا ہے، ادھر بٹھایا تھا، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، پبلکلی کوئی بات نہیں کرتا. اس میکرون نے جو کام کیا وہ یہ کہ یہ پبلک آفس میں ہے، امریکہ کو، سوری فرانس کے آپ صدر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی شاید نہیں، گناہ ہو گیا شاید نہیں، جرم ہوا، کرائم ہوا. اچھا اب کیا مسلم دنیا نے کرنا ہے؟ کسی نے کہا سفیر کو ہٹا دو، نکال دو، رکھو، یہ کر دو، ٹریڈ بند کر دو. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک بیمار سوچ اور بیمار ذہن کا آدمی ہے جو اس وقت اس مرحلے پہ، تو میں امید یہ کرتا ہوں، میں نے اس کو جو بھیجا نا آج یہ ساری چیزیں، اس کے سامنے خادم رضوی صاحب کے وہ جنازے کی بھی لگائیں تصاویر اور مناظر. کیونکہ جب اڈیالہ کے دنوں میں، ایک بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی عجیب سی، پھر ذاتی بات بتا کے، کہ جب نومبر میں یہ واقعہ ہوا نا مجھے اڈیالہ جیل والا، تو بالکل آئسولیشن کی وہ چکیاں تھیں یا جو بھی تھے، تو اس طرف میں تھا اکیلا، اور ادھر 7-8 سیلز ادھر خالی اور 7-8 سیلز ادھر خالی، درمیان میں ایک دیوار تھی، اور دیوار کے اس طرف بھی وہ چکیاں بنی ہوئی تھیں. چکیاں سمجھتے ہیں لوگ، جو بھی جیلوں کا انتظام سمجھتے ہیں، وہ جو سیلز ہوتے ہیں. اور یہاں تو بڑے بڑی چکیوں میں اکیلا تھا، لیکن اس طرف جو چکیاں تھیں وہ ایک ایک چکی میں ضرورت سے زیادہ لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے تحریک لبیک کے. اور کریک ڈاؤن ہوا تھا بہت بڑا 2018 میں، ٹھیک ہے 2000. اچھا اب یہ ہوا کہ ان کی، مجھے پتا تھا کہ وہ ادھر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر کوئی بندہ ہے، کہ میں اکیلا تھا، مجھے اکیلا رکھا ہوا تھا. لیکن ان کی وجہ سے یہ ہوا
کہ میرا ایک عجیب روٹین بن گیا. وہ روٹین یہ بنا کہ وہ تمام رات جو ہے وہ وہاں پہ درود و سلام ہوتا تھا, اور اس کے بعد نماز, کسی قسم کی کوئی ان کی طرح, یعنی آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے میرا وہاں میرے جو دن تھے وہ ان کی وجہ سے. خادم رضوی صاحب اس کو میں نے یہ بات بتائی جب وہ حیات تھے تو وہ بڑا حیران ہوئے اس بات پہ. اچھا, تو ہوا یہ کہ وہاں پہ ڈاکٹرز بھی تھے, وکیل بھی تھے, وہ سارے رکھے ہوئے تھے. تو درود السلام کی محفل ہوتی تھی, اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی سارا. تو میرا وہ وقت اچھا گزرا ان کی وجہ سے, ورنہ وہ میرا وقت گزرنا بڑا مشکل تھا. اس کے بعد یہ ہو تو میں نے اس کو بھیجا, میں نے کہا دیکھو بات سنو, بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خادم رضوی صاحب کا نام کوئی ان کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا یہاں سے. اور شاید پہلے میں سوچتا تھا اچھا نہیں کیا, مجھے لگتا ہے شاید یہی ہونا تھا کہ وہ یہاں سے برے دل کے ساتھ گئے اور پھر اللہ کے حضور انہیں حاضری دی. اور یہ اس کو ایسے ہی شاید ہونا تھا, یہ کسی اور انداز میں ہوتا, ان کو کیا مطلب ان کو کوئی اقتدار تو نہیں چاہیے تھا. وہ جو بھی تھا, وہ ان کی تصویریں اترتی ہیں, 8-10 منسٹرز بیٹھے ہوتے, ان کو ہار پہنا رہے ہوتے, پھر یہ نہیں, ان کو اسی طرح جانا تھا, شاید اسی طرح سے لکھا ہوا تھا. اب بات یہ ہے کہ میں کہوں جیسے تو کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, ان کا نام کہیں نہ کہیں رہے گا. خادم رضوی صاحب کہیں نہ کہیں رہے گا, کہیں نہ کہیں کیسے نہ وہ کوئی صدر ہے کسی ملک کا, نہ ان کا نام کہیں نہ کہیں ہمیشہ رہے گا, ڈسکس ہوتا رہے گا. اب میکرو جو ہے اس کا نام کہاں جائے گا, کہیں نہیں جائے گا, لیکن شاید رہ جائے. دیکھیں صحت مند ہو کے باہر آ گیا تو شاید کوئی اللہ کوئی اس کو ہدایت دے دے, کیونکہ اس کے بعد یہ ترتیب کے ساتھ لگا رہا نا, پورا فرانس کھڑا ہو گیا اب تو. اب فرانس میں صحافیوں کو بند کر دو, اس کو ڈال دو, یہ قانون سائن کرو, یہ کرو, تو دنیا وہ لوگ بڑے بیزار ہیں اس سے. اچھا, دوسری بات, اللہ نہ کرے, دیکھیں میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس دنیا میں سچ ایک ہی ہے ہمارے لیے, اور وہ یہ کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے, چاہے وہ ابھی مریں, چاہے وہ مہینے بعد, چاہے وہ کووڈ سے مریں, چاہے بغیر کووڈ مر جانا ہے. اب طریقہ کیا ہے اس بندے کا کہ یہ بندہ تاریخ میں رہ جائے, ورنہ تو کوڑے دان کا حصہ ہے. کہ اس وقت یہ توبہ کر کے معافی مانگ لے لوگوں سے, اس کا نام ہمیشہ رہ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام قبول کر لے, میں یہ بھی بالکل نہیں کہہ رہا, وہ تو سبحان اللہ کر لیتا ہے, مگر صرف یہ کہے کہ مجھے جو میں نے کہا مجھے پشیمانی ہے, دل آزاری, میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں صحت یاب بھی ہو سکتا ہے کہ صحت میں نہ, میں تو اس کا کہہ رہا ہوں کہ نام رہ جائے گا کہ ایک بندہ تھا, اس سے غلطی کوتاہی ہوئی, اس نے, آپ یقین کریں اس کا نام رہ جائے گا. ہمیشہ ڈسکس کرتے رہیں گے لوگ, یار آخری منٹ پہ یا بیماری میں اس کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی, لوگ اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے, ہمیشہ ڈسکس کرتے رہیں گے کہ اس بندے سے غلطی ہو گئی. ورنہ وہ سمن بکمن تو ہے ہی نا, سمن بکمن کا طبقہ تو ہے. وہ تو لوگ کووڈ کے اندر بھی ایسے لوگ نہیں ہیں سارے جو اللہ رسول کو کریں, وہ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈیوٹی پہ نہیں گئے تو آج کاروباروں میں پیسہ آ گیا کہ نہیں آیا. پوری دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں, ان کو اپنی بیماری سے زیادہ اپنے کاروبار کی فکریں رہتی ہیں. لیکن ہدایت جب آتی ہے نا تو وہ کسی بھی فارم میں آ سکتی ہے. ایک کوڑے دان کا حصہ بن سکتے ہیں اور بادشاہ بن جاتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں نا. لوگ کون سے رہ جاتے ہیں تاریخ میں جو اپنی غلطی مان لیں, راہ راست پہ آ جائیں. لوگ تھے نا بڑے بڑے گستاخان تھے, جب کلمہ پڑھا مکہ میں یا مدینہ میں تو اس کے بعد کون سی منزلیں پائیں. بے شک. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا ان کے تابعین کو دیکھا, اس طرح ان کا نام ہی لیا, درود ہی پڑھا, تو کہاں رفتیں پا گئے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ سمن بکمن قبیلے سے ہے, یا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اندازہ ہوا ہے کہ اس نے یہ تاریخ میں اچھی وے میں بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جا سکتا ہے, ورنہ کوڑے دان کا حصہ ہے. ان آئدر ویز. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر وزیر اعظم صاحب نے آج افغان طالبان کے وفد سے ملاقات کی. اس ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا ان مسائل کے حل کے لیے, اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا. کیا آپ بھی اس حوالے سے یہی سوچ رکھتے ہیں؟ میں جی وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی ہے, اور یہ ان کا دورہ یہاں کا اہم ہے طالبان کا اس وقت. لیکن آج جو ہے وہ غزنی میں پھر ایک بڑا
بلاسٹ ہوا ہے، اور اس میں جو افغانستان سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ کم سے کم وہاں پہ 15 افراد، ان کی منسٹری آف جو انٹیریئر ہے وہ کہہ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ 15 افراد کم سے کم اچھا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ عین اس وقت ہو رہا ہے جب یہاں سے تاریخ دی ہے وڈرال کی۔ اچھا میں یہ بات آج غالباً شاہ محمود قریشی صاحب نے ابو دھابی میں بات کی ہے جی، اس کے اوپر میں ان کے دورے کے اوپر میں بعد میں ذرا کل موقع ملا تو اس پہ بات کروں گا یو ای کے حوالے سے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو ہماری پالیسی۔ جی سر ہاں میں اس پہ میں نے کہا میں صرف اس پہ رہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ اچھا اب یہ مسئلہ جو وزیر داخلہ ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 28 لوگوں کو کم سے کم جان کا خطرہ ہے ان سمیت، تو پھر ان کی حفاظت کرنا بھی یقیناً وزارت داخلہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بات کی ہے فارن آفس کے ترجمان نے آج، یہ ریئل اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے، ٹھیک ہے، ریئل اینڈ پریزنٹ تھریٹ ہے، جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں نا کہ بہت ساری خبروں میں ایک خبر آئیس پی آر کی نکل جاتی ہے، چھوٹی سی خبر آ کے نکل جاتی ہے کیونکہ اوپر اتنا ادھم مچایا ہوا ہے سب نے، وہ خبر آ کے چھوٹی سی خبر آتی ہے یہ شہید ہو گئے، وہ اتنی سی چل رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، یہ ہمارے جوان شہید ہو گئے، اتنی سی خبر پٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ مستقل آپ کے ملک میں ایک جنگ چل رہی ہے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، وہ شکلیں اپنی بدلتی ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ مسلسل چل رہی۔ اس جگہ دھماکہ ہوا اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس جگہ ایل او سی پہ خلاف ورزی اتنے لوگ شہید ہو گئے، اس جگہ پہ بلاسٹ ہوا، اس جگہ جو پکڑے جاتے ہیں لوگ ان کی خبر بھی بعض دفعہ، کیونکہ اتنی گڑمڑ ہو گئی ہیں نا چیزیں، ساری ریاستی معاملات اتنے گڑمڑ ہو گئے ہیں کہ وہ حقیقتاً جو تھریٹس ہیں یا جو دھمکیاں ہیں یا جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر گئے سارے، کیونکہ دھیان ہی کچھ اور ہے نا بھئی، دھیان یہ ہے کہ سینٹ میں کون آئے گا۔ ہمارے ایک دوست آ رہے ہیں ویسے میڈیا سے، اچھا سینٹ میں دوست آ رہے ہیں زیادہ، ہاں ابھی بعد میں مبارکباد دیں گے جب نام اناؤنس ہو جائے گا، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے اسرائیل ٹی وی پہ انٹرویو کیا تھا ابھی۔ اچھا جی اچھا خوشی کی خبر ہے یا اچھی خبر؟ ہمارے دوست ہیں مگر حکومت کے ٹکٹ پہ آ رہے ہیں غالباً۔ اچھا ہاں اچھا بہرحال، اچھا تو وہ نام نہیں بتاؤں گا۔ اچھا بہرحال اب اس میں جو بات یہ ہے کہ جو یہ دورہ ہے طالبان کا اس وقت، اور ساتھ ہی جو ان کی بات چیت ہوئی ہے وزیر اعظم سے 15 جنوری تک وڈرال کی بات کر رہے ہیں، وہ وڈرال کی کوئی تک نہیں بنتی، یہاں سے کوئی تک بنتی ہی نہیں کہ یہاں سے امریکی جائیں۔ ساتھ ہی جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو ساتھ ہی وہاں پر آج 30 ستمبر کے بعد 30 سپٹمبر 30 ستمبر کے بعد پہلی دفعہ وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں بھارت اور چائنا کے، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں یہ مکمل طور پہ ان کو میں ناکام اس لیے کہوں گا کہ آج ہی انڈیا ٹوڈے میں انٹرویو بڑا ڈیٹیل چھپا ہے جنرل بپن راوت کا، اور جنرل بپن راوت نے اس انٹرویو میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا نو کمپرومائز وتھ چائنا۔ اس ڈائلاگ جو آج ہوا ہے یہ ڈائلاگ اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ صرف ڈپلومیٹس کے درمیان ہوا ہے، اس میں فوجی اس سائڈ سے نہ فوج گئی ہے نہ ان کے فوجی آئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل، صرف سفارتکاروں کے درمیان ہوا ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پولیٹیکل ڈائلاگ ہی ہوگا اور تو کوئی طریقہ ایسا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ 36 ہیلی پیڈز بن رہے ہیں لداخ میں جو کہ اگلے سال اپریل تک مکمل ہوں گے۔ اچھا تو اس کا مطلب ٹینشن بھی جگہ برقرار ہے۔ اچھا اور گلوبل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے جو کہ چائنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیو دہلی کی ناٹ افورڈ ٹو پے جیو پالیٹکس ان گیمز۔ تو ایک بڑا یعنی دو نیوکلیر طاقتیں نہیں ہیں، اب ایک بات بڑی اہم ہے، یہاں پر 3 نیوکلیر طاقتیں ہو گئی ہیں جو آپس میں جن کا جو کہ ایک جنگ میں حالت جنگ میں 3 نیوکلیر پاورز۔ پہلے پاکستان انڈیا کی بات کرتے تھے نا 2 نیوکلیر پاورز ہیں، اب 3 نیوکلیر پاورز ہیں۔ اب سوچیں گے یہ کتنا ایک خطہ ایسا بن گیا ہے جو اللہ اپنا رحم کرے، جہاں پر پتہ نہیں خدا جانے آنے والے عرصے میں کیا ہوگا۔ 3 نیوکلیر پاورز ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا اب جناب
ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو پیوٹن ہیں انہوں نے آج وہ پتہ نہیں وہ تاس نیوز کا ہم نے بنایا نہیں, پیوٹن نے جو ہے آج ایک بڑا ڈیٹیل انٹرویو دیا ہے, اور بلکہ پریس کانفرنس کی انٹرویو تو نہیں دیا, وہ تاس نیوز ایجنسی اگر ہم نکال سکیں تو ہم اس کو نکال لیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پیوٹن نے اینول پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ اینول پریس, پیوٹن کے بچپن کی تصویریں کیوں چلا رہا ہے ہماری پروڈکشن ٹیم, اینی وے. اچھا, تو وہ پیوٹن کی جو پریس کانفرنس ہے آج کی, وہ اس میں چند پوائنٹس بڑے اہم ہیں. وہ یہ پیوٹن نے پہلی دفعہ ایک تو کھل کے اس نے پیوٹن نے یہ کہا ہے, جو میں نے اس کی پریس کانفرنس کے پوائنٹس نوٹ کیے, وہ کہتا ہے پیوٹن کہ اس نے امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں فوجی اڈوں کے قیام کی مذمت کی ہے, اور اس نے کہا کہ امریکہ کا جو بجٹ, نام لے کے اس نے کہا امریکہ کا بجٹ $770 بلین ہے, جبکہ رشیا کا صرف 46 بلین ہے. 770 بلین کے مقابلے پہ ہمارا 46 بلین ہے, تو اس نے نام لیا پورا. دوسری جو بات میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے کہ کچھ ملک, امریکہ اور اس کے اتحادی, چائنا کو کووڈ کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. یعنی وہ جو تاثر تھا کہ چائنا اور رشیا کے درمیان شاید کوئی خلیج ہے, وہ ختم کر دیا پیوٹن نے. پیوٹن کہتا ہے کہ کچھ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کہ چائنا ذمہ دار ہے, تو یہ جو کوششیں ہیں ان کی ناکام ہو جائیں گی, یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی طرف سے پابندیاں جو لگائی گئی ہیں کووڈ کے دوران, اس کی بھی مذمت کی اس نے. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نیوالنی کا مرڈر ہوا ہے, جو کہ امریکن اسپیشل سروسز کا اس نے الزام لگایا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر تھا جس کو سربیا سے پکڑا اور پھر اس کو پوائزن وغیرہ سربیا میں ہو گیا تھا, برلن میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس نے کہا جو انویسٹیگیشنز میرے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ تو یو ایس اسپیشل سروسز کے لیے کام کرتا. تو کھل کے اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ سٹارٹ پروگرام جو نیوکلیئر ہے اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. اس نے کہا کہ اس میں رشیا انٹرسٹڈ ہے, لیکن اگر باقی ملک شامل نہیں ہوئے, کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ چائنا بھی شامل ہو جائے اس میں, تو اس نے کہا کہ باقی ملک اگر شامل نہیں ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور ذمہ داری بھی رشیا پہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, تو اس نے کھل کے جو ہے وہ آج پیوٹن کی یہ سالانہ پریس کانفرنس ایئر اینڈر ہوتی ہے, ہر سال کے آخر میں وہ ایک پریس کانفرنس کر کے وہ پوری اپنی پالیسی وغیرہ بتاتا ہے. تو انہیں اب روٹین میں ہوتی ہے, لیکن یہ بہت عرصے بات کیوں کہ کھل کے بات اس نے کی ہے پیوٹن نے, تو اس نے کھل کے امریکہ کا رگڑا لگا دی. اچھا, یہ جو خبر ہے یہ براہ راست امریکہ پہ تو کم بم بن کے گری ہے, یہ انڈیا کے سر پہ زیادہ بم بن کے گر گئی, کہ انڈیا اس چکر میں تھا کہ کسی طرح آپ یاد کریں نا, آپ یاد کریں نا کتنے چکر مارے ہیں, کتنے چکر لگائے ہیں. کبھی جو ہے وہ راج ناتھ جا رہے ہیں, کبھی جے شنکر جا رہے ہیں, پھر راج ناتھ جا رہے ہیں, پھر جے شنکر جا رہے ہیں, مطلب مشقیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر پیوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہمارا چائنا الزام لگانا بند کرو, دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تو یہ انڈیا کے لیے تو عجیب مصیبت. انہوں نے کہا یہ کیا, ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کھل کے کہہ دیا. مطلب جو کچھ ملک, اچھا کون سے ملک جنہوں نے کہا تھا کہ کووڈ چائنا ہے, انڈیا نے نہیں کہا تھا, انڈیا نے بھی کہا تھا. تو انڈیا عجیب پوزیشن میں کھڑا ہو گیا. اب واحد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کہیں توجہ ہٹاؤ مہم کرے, توجہ ہٹاؤ مہم, ہم تو ادھر لگے ہوئے تھے, دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, امریکہ کہیں سکن ہو جائے گی, ایسے نہیں. تو وہ جو بات کر رہے ہیں, جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ادھر چینج ہو رہا ہوگا تو پاکستان کے کہیں یہ بارڈرز, ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا افغانستان سے کوئی تک نہیں بنتی کہ فوجیں یہاں سے نکلیں. کیا یہاں کوئی ایونٹ ہوگا, یا اس وقت انڈیا کوئی محاذ کھولے گا جو مسلسل چل رہا ہے. جی بہتر بات کریں گے اس پہ ڈاکٹر صاحب واپس آ کے بریک سے. ناظرین بریک ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمیں بجلی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کرنا پڑے گا, اور جس کی منظوری بھی دے چکے ہیں. ایک اور مہنگائی کا بحران عوام پہ ٹوٹنے جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ساری کہ یہ بات کرتے جائیں گے نا, کرتے جائیں گے کہ بل بڑھاتے جائیں گے, ٹیکسز لگاتے جائیں گے زیادہ, یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جو مسئلہ نہیں حل ہو رہا, بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے نمبر 1 کرپشن کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں کہتا ہوں نا کہ آپ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کتا پڑا ہوا ہے نا, آپ
کیا اس میں بل بڑھا دیں گے کہاں جائے گا پیسہ, اور بڑھا دیں گے پیسہ پھر کہاں جائے گا, کیا جب تک آپ کتے کو نہیں نکالیں گے نا. اور کتا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریفارمز نہیں ہوئی, مطلب آپ پولیس کو پہ 10 ارب روپے ہم دے دیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی ریفارمز تو نہیں ہوئی. اب 800 احتساب عدالتیں اور اس میں 50,000 جج لگاتے ہیں اپنی مرضی کے, لیکن عدالتی اصلاحات تو نہیں ہوئی. آپ کہیں کہ جی وہ مطلب جب ایک چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, کرپشن ختم نہیں ہو رہی, آپ اس میں جتنا مرضی پیسہ لگاتے چلے جائیں. اب آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ, آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ, مسئلہ یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ طے ہوئے, کیا ہوئے. دیکھیں اس وقت جب یہ بات ہوئی نا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کن کنڈیشنز پہ, آپ کو پتا ہے کیا جواب آیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جن کنڈیشنز پہ, آپ ذرا جواب سنیں. جواب یہ آیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کن کنڈیشنز پہ قرضہ لیا گیا ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ تو قومی راز, ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. وہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ شرائط کیا تھیں. ادھر سے اٹھاتے ادھر ڈال دیتے, ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے سعودی عرب کو, ادھر سے اٹھا کے ادھر دے دی, ادھر سے اٹھا کے ادھر دے دی, چائنا سے لے لیے, چائنا سے. وہ بھائی ایک منٹ سے ہولڈ, انہوں نے یہ کہا, ان کے کہنے قیمتیں بڑھ گئی, اس کا پتہ نہیں تھا, ادھر کرپشن ہو گئی, کرپشن سے ادھر کر دیا, ادھر کی ٹوپی ادھر, ادھر کی سر. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا ہیں, ایک دفعہ بتا دیں, ایک دفعہ بتا دیں, اور وہ آدمی بتائے جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور کب کتنا قرضہ ہے, کتنا نہیں ہے, کیا ہے, ایک دفعہ بتا دیں. ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اچھا, اور اس میں بیچ میں کرپشن بھی ہو رہی ہے, وہ اسکینڈل بھی آ گئے, وہ تیل آئل کا ہو گیا, اس میں بجلی میں بھی نکلا ہے. یہ کرپشن جو ہوئی ہے ادویات اور آئل اور گیس پہ, اس کو آپ ان کے مت سے کیوں نہیں ڈالتے آپ آئی ایم ایف شکریہ ڈاکٹر صاحب, قرضے کے اوپر, بہت شکریہ, تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نالا علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.